आंधी पार्ट 28 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। मेरा सर चकराने लगा। फिर मेरी निगाह एक हॉलनुमा कमरे पर पड़ी। उस कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियां उखाड़कर उनमें लोहे की सलाखें नस्ब की गई थीं और ये काम हाल ही में किया गया था क्योंकि सलाखों के इर्द गिर्द बेरंगो रोगन पलस्तर नज़र आ रहे थे। बालम और उसका साथी अब मुझे बाजुओं से थाम चुके थे। वो करीबन खींचते हुए मुझे अंदर लाए। यहाँ 3 सोफ़े और 8-10 कुर्सियाँ पड़ी थीं। कुर्सियाँ खाली थीं। सोफ़ों पर चंद अफराद नज़र आ रहे थे। उनमें से 2 तो वहाब के कारिंदे थे, बाकी अजनबी चेहरे थे। गालिबन उनका शुमार वहाब के करीबी दोस्तों में होता होगा। मुझे देखते ही उनकी आंखों में दिलचस्पी के आसार नजर आए। ताहम उसके साथ ही एक हरास आमेज सनसनी भी फिजा में तैरती महसूस हुई। और फिर मेरी निगाह उस दरिंदे पर पड़ी रात मैंने जिसकी लर्ज़ाखेज़ आवाज़ें सुनी थी। वो एक कवी हैकल जानवर था। पूरे जिस्म पर धारियां सी थीं। वो बेकरारी से पिंजरे में टहल रहा था। मेरे जिस्म का हर मसाम पसीना उगलने लगा और जहन में खौफनाक अंदेशों के झक्कड़ चलने लगे। यकायक कहीं करीब ही कोई दरवाज़ा खुला और लर्ज़ाखेज़ चीखों पुकार ने मेरा दिल दहला दिया। ये इंसानी चीखों पुकार थी। चंद अफराद किसी शख्स को घसीटते हुए हमारी तरफ ला रहे थे। फिर मैंने चीखने वाले शख्स को देखा। मेरी रगों में खून जम कर रह गया। वो शमशेर खान था, वही पहरेदार जिसे रात हमारे साथ ही खुले आसमान तले बांधा गया था। वो लंबा तड़ंगा शख्स किसी बच्चे की तरह बिलक रहा था और मुसल्लह मुहाफिजों की गिरफ्त में तड़प रहा था। उसके जिस्म पर वही रात वाला लंगोट था और हाथ, पैर और होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ गए थे। मुमकिन है उस नीलाहट का एक सबब खौफ और दहशत की ज़्यादती भी हो। वो हलक की पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, जागीरदार जी, मुझे माफ़ कर दो। आपको अपने बच्चों का वास्ता, अपने माँ बाप का वास्ता, खुदा के लिए मुझे ना मारो। मैं कोई गलती नहीं करूँगा। जागीरदार जी, जागीरदार जी। लेकिन जागीरदार वहाँ होता तो सुनता। वो तो गालिबन कोठी में था ही नहीं, और अगर होता भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था। मैं अपनी माँ के आखिरी दीदार के लिए दिन रात रोती और बिलखती रही थी, मगर वासिफ चंगेज़ी हवेली में होते हुए भी अनजान बना रहा था। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से देखा। मेरा देवर शुजा भी अब तमाशाइयों की सफ़ में अपनी नशिस्त संभाल चुका था और दिलचस्पी से पहरेदार की जद्दोजहद का मंजर देख रहा था। शुजा को देखकर मजलूम शख्स का रोना पीटना इंतहा को छू गया। वो शुजा के कदमों में सर रखकर रहम की भीख मांगने के लिए बेताब हो गया, मगर उसे दबोचने वाले उसे ये मौका देने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। बेबस होकर वो दूर से ही छोटे चौधरी के नाम की दुहाई देने लगा, मगर छोटा चौधरी स्याह शीशों की ऐनक लगाए बेहिसो हरकत बैठा था। वो माफ़ीशुदा को भला क्या माफ़ करता। मेरे देखते ही देखते वहाब के मुसल्ला कारिंदे पहरेदार शमशेर खान को घसीटते और धकेलते हुए एक आनी जंगले के सामने ले गए। फिर बालम ने चाबियां निकालकर दरवाज़ा खोला और पहरेदार को अंदर धक्का दे दिया। मैं उसे ज़िंदगी से मौत की तरफ धकेले जाने का मंजर पथराई हुई नज़रों से देखती रही। आखिर दरवाज़ा पुरशोर आवाज़ से बंद हो गया। बदनसीब शख्स आंखें बंद करके जंगले से चिमट गया और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा। मैंने देखा धारीदार शेर की धारीदार दुम तेज़ी से गर्दिश कर रही है। उसके बाद कुछ भी देखना मेरे लिए मुमकिन ना रहा। कई मिनट तक मैंने आंखें बंद रखी। काश मेरे हाथ आज़ाद होते और मैं अपने कान भी बंद कर सकती। वो आवाज़ें मेरे कानों से ना टकराती जो हमेशा के लिए मेरी रातों का डरावना ख्वाब बन चुकी हैं। ये मुख्तलिफ आवाज़ें थीं, चीखों पुकार की, जद्दोजहद की, हुर्राहटों की, हंसने की और करहाने की। उन आवाज़ों में बार बार एक दूसरी मनहूस आवाज़ शामिल हो जाती थी। ये आवाज़ वहाब के किसी गैर मुल्की दोस्त की थी। तमाशाइयों की सफ़ में बैठा हुआ ये दरिंदा सूरत इंसान शराब के नशे में चूर था और झूम झूम कर अंग्रेज़ी में भौंक रहा था। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कोई थाई बाशिंदा है और जो शेर सामने पिंजरे में एक मुर्दा इंसान को भंबोड़ रहा है उसका साबका मालिक यही शख्स है। वो अपने पास बैठे हुए एक दूसरे तमाशाई को फ़ख्र से बता रहा था कि ये रॉयल बंगाल टाइगर है। उसे वो थाईलैंड के दुश्वार गुजार जंगल से पकड़ कर लाया था। अगर ख़रीदने वाला वहाब चंगेज़ी ना होता तो वो उस खूबसूरत बिल्ली के कम अज़ कम $20,000 खरे करता। थाई मालिक तारीफ़ें करता जा रहा था और खूबसूरत बिल्ली अपना काम करती जा रही थी। आखिर ये आवाज़ें मौदूम हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि मुझे थामने वाले आनी हाथ मुझे आगे की तरफ खींच रहे हैं। मेरे अंदर से कोई दिलदोज़ आवाज़ में पुकार कर बोला, अब तेरी बारी है सना। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मेरी धुंधलाई हुई नज़र सामने उठी और आनी सलाखों से गुजरकर पिंजरे के अंदर चली गई। अंदर का मंजर हौलनाक था, मगर मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैंने आंखें बंद की और ना ही चीखें चिल्लाई। कुछ भी तो नहीं था। 2 टूटे हुए बाजू थे पिंजरे में। खून और मिट्टी में लथड़ा हुआ गोश्त का एक टुकड़ा था, बहुत बड़ा और नाकाबिल शनाख्त।
ایک کپڑے کی دھجیاں تھیں، جسم کے کسی حصے کی تھوڑی سی کھال تھی۔ کچھ بھی تو غیر معمولی نہیں تھا وہاں پر۔ اس سے زیادہ تو ابھی میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ آہنی ہاتھوں نے مجھے کھینچنا شروع کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں ہاتھوں کی گرفت میں مچلنے لگی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں میں بھی پہرے دار کی طرح رونے اور منتیں سماجتیں نہ کرنے لگوں۔ میں نے اپنے ہونٹ بے انتہا مضبوطی سے بند کر لیے، مگر اپنی ٹانگوں کو پھر بھی مزاحمت سے باز نہ رکھ سکی۔ نہ چاہنے کے باوجود میں اس اذیتناک موت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے خوف کھاتے دیکھ کر بالم نے میرے سر کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو مٹھی میں لے کر میرا چہرہ اٹھایا اور قدیم دور کے کسی جلاد کی طرح بولا، اگر اس سزا سے بچنا چاہتی ہے تو ایک ہی صورت ہے، اپنے اس عاشق کا پتہ بتا دے جو جیل سے بھاگا ہے۔ مجھے اس جلاد کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ وہ مجھ سے ایک ایسے انعام کا وعدہ کر رہا تھا جو اس کی دسترس میں نہیں تھا۔ وہ زبان کھولنے کے بدلے مجھ سے زندگی کا وعدہ کر رہا تھا، مگر میری موت کے پروانے پر وہاب نے صبح ہی دستخط کر دیے تھے۔ وہاب کے یہ الفاظ دستخط سے کم نہیں تھے کہ اس کی معاف کی ہوئی عورت کو دوپہر سے پہلے منزل تک پہنچا دینا۔ اب میں زبان کھولتی یا نہ کھولتی، روتی بھی لگتی یا چپ رہتی، مجھے منزل پر تو پہنچنا ہی تھا۔ میرے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند رکھے۔ میری آنکھوں کے سامنے رنگین دائرے سے بن رہے تھے۔ کانوں میں بار بار بالم کی منحوس آواز گونج رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ بکواس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولو، بولو، بتاؤ۔ یہ الفاظ تواتر سے میرے سماعت پر برسنے لگے۔ معلوم نہیں یہ صورتحال کتنی دیر برقرار رہی، شاید چند سیکنڈ، چند منٹ، یا شاید آدھا گھنٹہ۔ آخر میرے کانوں میں شجا کی کرخت آواز گونجی۔ مجھے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، لیکن لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ میری موت کے لیے سفید رومال لہرا رہا ہے۔ دو بے رحم آہنی ہاتھ دروازے کی طرف بڑھے اور قفل کھولنے لگے۔ ایک ساتھ کے لیے سیاہ سفید دھاریوں والا زرد بے قرار جسم میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ درندے کی بو میں نے اپنے نتنوں کے قریب محسوس کی۔ بے رحم ہاتھوں نے قفل کھول دیا اور کنڈی ہٹانے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب آہنی ہاتھوں میں بل کھاتے ہوئے نہ جانے کس طرح میرا دایاں بازو آزاد ہو گیا۔ میرا ہاتھ اس تیز دھار استرے تک پہنچا جو پرسوں سے میرے لباس میں چھپا ہوا تھا۔ میری انگلیاں استرے کے دستے سے ٹکرائیں اور میں نے اسے مضبوطی سے تھام کر ایک جھٹکے سے باہر نکال لیا۔ پہلا وار میں نے بالم پر کیا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں نے اس کی 1/3 گردن کاٹ کے رکھ دی۔ خون اچھل کر میرے کندھے پر گرا۔ دوسرا شخص میرے سامنے تھا۔ اس کا آگے کو بڑھا ہوا پیٹ مجھے اس طرح کا بہترین ہدف نظر آیا۔ حتی الامکان تیزی سے میں نے اپنے آلے کو افقی سمت میں حرکت دی۔ اس طرح صاف طور پر نرم گوشت میں دھنستا محسوس ہوا۔ میں نے محافظوں کی پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ میں نے کم از کم 3 افراد کو نشانہ بنایا اور خود کو چھڑا کر عقبی ڈیوڑی کی طرف بھاگی۔ جوتی اسی وقت میرے پاؤں سے نکل گئی تھی جب وہاب کے کارندوں نے مجھے پنجرے کی طرف کھینچنا شروع کیا تھا۔ اب میں ننگے پاؤں تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کیوں بھاگ رہی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ مرنے سے پہلے اس شیطان کو ہلاک کر دوں جس کا نام وہاب ہے، لیکن وہ یہاں کہاں تھا۔ میں ڈیوڑی کے بند پھاٹک تک پہنچی اور وہاں سے لوٹ کر سیڑھیوں کی طرف آئی۔ سیڑھیوں پر ایک شخص نے پہلو سے جھپٹ کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے بے درے گسترہ گھمایا۔ وہ کندھے پر زخم کھا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک دوسرے ہراساں شخص کے بازو سے نکل کر میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے چھت پر پہنچنے سے پہلے ہی چند افراد ایک دوسری سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچ چکے تھے۔ جو ہی میں نے چھت پر قدم رکھا، ایک پگڑی والے آدمی نے لاٹھی کا وار میری بائیں کلائی پر کیا۔ اس طرح میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے پختہ صحن میں جا گرا۔ اس وقت رب نواز عقب سے آیا اور اس نے پھرتی سے مجھے دبوچ لیا۔ اگر وہ نہ بھی دبوچتا تو 5-6 اور افراد یہ کام کرنے کے لیے موجود تھے۔ بالم نے آگے بڑھ کر مجھ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ مجھے سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے پھر صحن میں لے آئے۔ ایک شخص نے اڑنگا لگا کر مجھے بے رحمی سے اوندھے منہ فرش پر گرا دیا اور دوسرا کسی رسی یا ڈوری کے ذریعے میرے ہاتھ پشت پر باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ مجھے مسلسل گالیاں بھی دے رہے تھے۔ اتنے میں ہال کمرے کے اندر سے شیر کی چیختی چنگھاڑتی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جیسے میرے جسم میں دانت آزمانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ میرا چہرہ زمین پر تھا اور ہاتھ کھردری رسی سے الجھ رہے تھے۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میری نگاہ عقبی ڈیوڑی کی طرف تھی۔ میں نے دیکھا ڈیوڑی کا پھاٹک ایک دفعہ زور سے ہلا اور اس کے ارد گرد گرد و غبار سا پھیل گیا۔ صاف طور پر محسوس ہوا کہ پھاٹک کو باہر کی طرف سے زوردار ضرب لگائی گئی ہے۔ میرے ارد گرد موجود افراد بھی چونک کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگے۔ تب ایک بار پھر تصادم کی زوردار آواز آئی اور میں نے بے پناہ حیرت سے دیکھا کہ لوہے کا موٹا ارل اکھڑ کر دور جا گرا اور پھاٹک کھل گیا۔
ایک بس جس پر سیالکوٹ تجھنگ براستہ لاہور لکھا تھا دندناتی ہوئی اندر گھس آئی۔ ایک لہجے کے لیے میری نگاہ بس کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اٹھی اور میں وہاں اختر زماں اور چیف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا وہ سلیم تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی مانند روشن تھیں۔ میں نے رب نواز، بالم اور شجاع کو اپنی رائفلیں کندھوں سے اتارتے دیکھا۔ پھر یکایک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے بالکل سامنے 3 گز کے فاصلے پر ایک شخص گولی کھا کر گرا اور چیخنے لگا۔ میں اس کے پاس سے گزری اور جھک کر بھاگتی ہوئی اندرونی کمروں کی طرف گئی۔ شیر ابھی تک بول رہا تھا اور اس کی آواز فائرنگ کی آواز میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ میں سیدھی اس کمرے کے سامنے آئی جہاں رات ارسا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب کمرے کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید ارسا یہاں موجود نہیں ہے، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے اس خیال کو رد کرنا پڑا۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے زور سے اسے آواز دی۔ وہ بھاگ کر آئی اور پٹ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ فائرنگ اور چیخو پکار کی آوازوں نے اس کی آنکھوں میں خوف بھر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ کھڑکی میں آہنی گرل تھی اور دروازے پر مضبوط تالا۔ اچانک کسی نے برآمدے کے ایک تاریک گوشے سے میری طرف ایک ریوالور اچھال دیا۔ یہ ریوالور فرش پر گھسیٹتا ہوا میرے پاؤں سے کچھ دور رک گیا۔ میں نے بری طرح چونک کر تاریک گوشے کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں لپک کر غائب ہو گیا تھا۔ 2 یا 3 سیکنڈ تک میں تذبذب میں ریوالور کی طرف دیکھتی رہی، پھر ریوالور اٹھا کر تالے کی طرف آ گئی۔ میں نے 1 فٹ کی دوری سے نشانہ لے کر 4 راؤنڈ فائر کیے۔ تب کہیں 2 گولیاں تالے کو لگیں اور اس نے دروازے کی جان چھوڑی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی۔ ارسا خوف اور دہشت کی فراوانی میں اوندھے منہ بستر پر گری ہوئی تھی اور سر تکیے کے نیچے گھسیڑ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دردناک کراہیں نکل رہی تھیں۔ میں نے بازو کھینچ کھینچ کر اسے اٹھایا اور ساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز آئی اور ایک لمبا تڑنگا جسم دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا وہ شجاع تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی اور اس کا سینہ سانس کے زیر و بم سے پھول پہ چک رہا تھا۔ ہٹ جاؤ شجاع! میرا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ شجاع نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا اور کوئی تند و تیز جملہ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ اس کے کھلے ہونٹوں کی آواز سننے سے پہلے ہی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے مستقبل کے اس وہاب کو روند کر آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ ابھی اس کے ہونٹوں سے صرف تم کا لفظ نکلا تھا کہ اوڑھنی کے نیچے سے میں نے پورے زور کے ساتھ لبلبی دبائی اور 32 بور ریوالور کی 2 گولیاں یکے بعد دیگرے شجاع کے سر اور چہرے میں پیوست ہو گئیں۔ اس کی چیخ خوفناک دھماکوں میں دب کر رہ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ فرش پر گرا۔ میں ارسا کے ساتھ اسے پھلانگتی ہوئی برآمدے میں پہنچی اور دیواروں کے ساتھ ساتھ صحن کی طرف بڑھنے لگی۔ صحن میں نے سب سے پہلے جو منظر دیکھا وہ دست بدست لڑائی کا تھا۔ سلیم وہاب کے 3 کارندوں سے دست و گریباں تھا۔ اس کی خوفناک ٹکر کھا کر میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو رائفل سمیت اچھل کر دور گرتے دیکھا۔ تب میری نگاہ اختر زماں پر پڑی۔ اختر کے علاوہ اس کے 10-15 ساتھی بھی بس میں یہاں پہنچے تھے۔ وہ سب وہاب کے کارندوں سے بھڑے ہوئے تھے۔ کچھ بس کے اندر ہی مورچہ زن ہو کر فائرنگ کر رہے تھے۔ چھوٹے فائر کے علاوہ 7 mm کی تڑتڑ بھی بار بار سنائی دے رہی تھی۔ وہاب کے کارندے دائیں جانب سے گولیاں چلا رہے تھے۔ میں نے ارسا کو بائیں جانب لیا اور ستونوں کی آڑ لیتی ہوئی بس کی طرف بھاگی۔ کچھ معلوم نہیں ہم دونوں گولیوں کی بارش میں کس طرح بس تک پہنچ پائیں۔ جو ہی ہم بس میں داخل ہوئیں، اختر زماں کا دست راست کبوترا خان نظر آیا۔ اس نے دھکا دے کر ہمیں فرش پر گرا دیا۔ بس کے شیشے چھناکوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ سیٹوں اور فرش پر گولیوں کے خول اور شیشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں کتنی دیر ہم اسی طرح اوندھے منہ بس کے فرش سے چپکی رہیں۔ انجن اسٹارٹ تھا اور گھرر گھرر کی آواز پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ بس حرکت میں آئی۔ ایک شارٹ ٹرن لیا اور تیزی سے عقبی ڈیوڑی کی طرف بڑھی۔ کوٹھی کی چھت اور برآمدوں سے مسلسل فائر ہو رہا تھا۔ بس کوٹھی سے نکلی، اونچے نیچے راستوں پر فٹ فٹ بھر اچھلتی نیم پختہ سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ آگے جا کر میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اختر زماں کی جگہ سلیم تھا۔ اس کی قمیص پر پشت کی جانب خون کے دھبے تھے۔ میں اور ارسا اٹھ بیٹھی۔ اختر کے تمام ساتھی بھی اب نشستیں سنبھال چکے تھے۔ وہ سب کے سب چھٹے ہوئے گنڈے اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے، اختر خود بھی تو مانا ہوا گینگسٹر تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ میں نے بس میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یکایک ارسا چیخ اٹھی۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اختر ایک اگلی نشست پر لہو لہان پڑا تھا۔ ہم بھاگ کر اس تک پہنچی۔ ایک گولی اس کی گردن کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی، دوسری بائیں پسلیوں کے نیچے کہیں گھسی ہوئی تھی۔ اسے سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی تھی۔ ارسا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ ارسا کی طرف بڑھایا۔ ارسا اس کے ہاتھ کو رخسار کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ پھر وہ سلیم کی طرف منہ کر کے چیخی، جلدی کرو، اسپتال کی طرف موڑو بس کو، میرا بھائی زخمی ہے، جلدی کرو۔
میں نے آگے بڑھ کر اختر کا خون آلود سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ سر اونچا ہونے سے اسے سانس لینے میں کچھ آسانی ہو گئی، پھر بھی ہر سانس کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے کرہ نکل جاتی تھی۔ غالباً گولی کہیں پھیپھڑے میں اٹکی ہوئی تھی۔ بس کو لگنے والے شدید جھٹکے اس کی تکلیف میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ وقت کی ضرورت یہ تھی کہ بس فوراً روک دی جائے، لیکن ایسا کرنا سب کی موت کو دعوت دینا تھا۔ کم از کم 2 لینڈ روور جیپیں آندھی کی رفتار سے بس کے پیچھے اڑی آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ گرد آلود راستہ چھوڑ کر کھیتوں میں بھاگنے لگتی تو ان میں بیٹھے ہوئے مسلح سوار بھی صاف نظر آ جاتے۔ وہ گاہے گاہے بس پر فائر بھی کر رہے تھے۔ ان کی فائرنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بس کے ٹائروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں نے ایک طائرانہ نظر بس میں ڈالی۔ جگہ جگہ نشستوں کے نیچے مسافروں کا سامان، صندوق، ٹوکریاں، گٹھریاں، جوتے وغیرہ پڑے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کارروائی کے لیے اختر نے یہ بس کہیں سے چھینی تھی۔ دفتن ایک دھماکے کے ساتھ بس اپنے بائیں پہلو پر لڑکھڑانے لگی۔ سب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تعاقب کرنے والے اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ٹائر برسٹ ہونے کے بعد سلیم نے بس کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچے راستے سے اتر کر کیکر اور شیشم کے درختوں میں جا گھسی اور چند ناتواں درختوں کو توڑنے کے بعد رک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیپیں سر پر پہنچ گئیں۔ بس رکنے کے بعد ان کی تعداد کا صحیح اندازہ ہوا۔ جیپوں سمیت وہ 4 گاڑیاں تھیں۔ ان کے عقب میں قریباً 2 فرلانگ کی دوری پر جاگیردار کے رنگ دار پگڑیوں والے گھڑ سوار بھی سرپٹ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اس جاگیر سے عرصہ کو لے کر اور چھوٹے جاگیردار کو مار کر نکل جانا آدم خور شیر کی کچھاڑ سے زندہ لوٹنے کے مترادف تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وقت نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ ابھی چند منٹ تک اس بس میں ہمارے چھلنی جسموں کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا ہے۔ کبوترا خان کے حکم پر اختر کے 8 ساتھیوں نے بس کی کھڑکیوں میں مورچے سنبھال لیے، مگر پھر اس سے پہلے کہ میدان جنگ گرم ہوتا، ایک انوکھا واقعہ ہو گیا۔ ہم پر فائر کھولنے کی بجائے جاگیردار کی رنگ برنگی گاڑیوں نے رخ بدلے اور واپس روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی رنگدار پگڑیوں کی وہ طویل قطار جو کھیتوں کے راستے تیزی سے قریب آ رہی تھی، رک گئی۔ پھر اس گھڑ سوار قطار کا رخ بھی ہماری بجائے ڈیرے کی طرف ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میری نگاہ دور نیم پختہ راستے پر پڑی۔ یہ راستہ کچے راستے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنا رہا تھا۔ مجھے اس راستے پر کئی سرخ اور نیلی گاڑیاں نظر آئیں۔ ان میں ایک ٹرک بھی تھا۔ یہ سب پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ یقینی بات تھی کہ وہاب کے خونخوار کتے پولیس کی جھلک دیکھ کر ہی واپس لوٹے ہیں۔ اس علاقے میں اتنی زیادہ نفری میں پولیس کی آمد کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ وہ بڑی حویلی کی طرف آ رہی ہے۔ میں نے آگے جا کر سلیم کو ان گاڑیوں کی طرف متوجہ کیا۔ پولیس کی آمد کا سن کر عرصہ اور اختر کے چہروں پر بھی اطمینان کے آثار نظر آئے۔ اختر کے باقی ساتھی بھی مطمئن بیٹھے تھے۔ غالباً ان میں سے کوئی بھی ہماری طرح مفرور مجرم نہیں تھا۔ سلیم اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بس سے اترنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے۔ عرصہ اپنی بڑی بڑی حیرت بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں قریب سے گزرنے لگی تو وہ کھڑی ہو گئی اور گھبرا کر بولی، کہاں جا رہی ہیں؟ اب تو پولیس پہنچ گئی ہے، میرے پاپا بھی ساتھ ہوں گے، وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لیں گے۔ میں نے عرصہ کو نرمی کے ساتھ اپنے راستے سے ہٹایا۔ ہمارا جانا ضروری ہے، تم بے فکر رہو، ہم اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ زخمی اختر نے بہن کا ہاتھ کھینچا، جیسے اسے سمجھا رہا ہو کہ وہ ہمارے راستے نہ روکے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ شاید وہ میرا یا اور سلیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس کی بہن کی بازیابی کے لیے جان کو خطرے میں ڈالا۔ اشک بار آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں والا یہ اختر اس اختر سے کتنا مختلف تھا جس نے بند جیپ میں سغرا کی عزت تار تار کرنے کی دھمکیاں دی تھیں اور یوسف کو جلتے سگریٹوں سے داغا تھا۔ میں نے سوچا، شاید آج کا دن اختر کی موت کا دن ہے، مگر آج کا دن اس کے اندر کے انسان کی زندگی کا دن بھی تھا۔ میں نے اس کے دم بدم زرد پڑتے چہرے کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ عرصہ کا کندھا تھپ تھپایا اور سلیم کے ساتھ تیزی سے نیچے اتر گئی۔ پولیس کی دھول اڑاتی گاڑیاں اب 1 فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر تھیں۔ میں اور سلیم جنتر کی جھاڑیوں میں گھسے اور حتی الامکان رفتار سے مخالف سمت میں بھاگنے لگے۔ میرے ہاتھ پاؤں ابھی تک لرز رہے تھے اور شہادت کی وہ انگلی ابھی تک سنسنا رہی تھی جس سے ریوالور کا گھوڑا دبا کر میں نے پہلے کمرے کا تالا توڑا تھا اور پھر شجاع کو شوٹ کیا تھا۔ شجاع کے لڑکھڑا کر گرنے کا منظر ابھی تک میری آنکھوں میں رقصا تھا۔ ہم حد نگاہ تک پھیلی ہوئی جنتر کی جھاڑیوں میں بھاگنے لگے۔ میرے پاؤں ننگے تھے، تلووں میں کنکر اور کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن ان کا درد نہ ہونے کے برابر تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا جس سے میں نے شجاع کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی کا قطعاً احساس نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا، کون تھا جس نے بروقت میری ضرورت کو محسوس کر کے میری مدد کی؟
دھیان سیدھا رب نواز کی طرف گیا۔ اگر واقعی کسی نے میری مدد کی تھی تو وہ رب نواز کے سوا اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ دفتن سلیم بھاگتے بھاگتے اوندھے منہ گرا۔ میں نے اس کے کندھوں کی طرف دیکھا اور ششدر رہ گئی۔ ایک عجیب وضع کا جسم اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ پہلے تو میں اسے سفید رنگ کا کتا سمجھی، مگر غور سے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک جنگلی بلّا تھا۔ وہ ہمارے راستے میں کہیں درخت پر بیٹھا تھا۔ اوپر سے چھلانگ لگا کر وہ سیدھا سلیم کے کندھوں پر آیا۔ میں نے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے سلیم اور جنگلی بلے کو گتھم گتھا دیکھا۔ پھر بلے نے سلیم کو چھوڑا اور تیر کی طرح گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ اس علاقے میں اس طرح کے جسیم بلے عام پائے جاتے تھے۔ جنگلی جانور کے بھاگ جانے کے بعد میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے ریوالور میں گولی موجود نہیں تھی، ورنہ ممکن تھا کہ میں بدحواسی میں فائر ہی کر دیتی۔ یہ فائر سلیم یا جانور میں سے کسی کو بھی لگ سکتا تھا۔ میں دوڑ کر سلیم کے پاس پہنچی۔ وہ نیم سرخ مٹی میں بری طرح لتھڑا پڑا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے جھاڑے۔ اس کے ہاتھوں اور گردن پر معمولی خراشیاں آئی تھیں۔ ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بھاگنے لگے۔ اب میں ننگے سر اور ننگے پاؤں تھی۔ سلیم نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور اس کے کندھے سے ایک 12 بور رائفل مائع گولیوں والی پٹی کے جھول رہی تھی۔ ہم جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ہمیں اس وقت پولیس سے ہی نہیں، وہاب کے کارندوں سے بھی خطرہ تھا۔ شجاع کی موت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں چنگیزی زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ خاص طور پر وہ میری تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جگہ میں اور سلیم ہانپ کر درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ یہ سپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ کل رات کی بارش کے بعد تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ پھول پتے دھلے ہوئے تھے اور نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ درختوں میں بیٹھنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ دھیان سے سلیم کی طرف دیکھا۔ لباس وہی تھا جو میں نے 5-6 روز پہلے خان رحیمی کی کوٹھی میں دیکھا تھا۔ کف اور کالر گندے تھے۔ قمیص کے کئی بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ چہرے سے ابھی تک بیمار اور ناراض ناراض لگتا تھا۔ اچانک میری نگاہ سلیم کی پشت پر گئی۔ خون کے دھبے اب اور پھیل گئے تھے۔ اس کی قمیض میں گولی کا نشان دیکھ کر میں بھوچنکی رہ گئی۔ جلدی سے اس کی قمیض پھاڑ کر پشت ننگی کی۔ دائیں کندھے سے تھوڑا نیچے ایک گولی تقریباً 2 انچ گوشت میں دھسی ہوئی تھی۔ زخم دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوشش کر کے گولی ابھی نکالی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ بڑے بھائی جان کو گھر میں ایک بالکل ایسا ہی آپریشن کرتے دیکھا تھا۔ ایک واقف کار تھا جو اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ بھائی نے گھر میں ہی معمولی اوزاروں کے ساتھ اس کی پشت سے گولی نکال دی تھی۔ میں نے سلیم سے کہا کہ اسے فوری طور پر گولی نکلوا لینی چاہیے۔ ابھی زخم تازہ ہے، زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، نہیں رہنے دو، میں تکلیف محسوس نہیں کر رہا۔ تکلیف تھوڑی دیر بعد شروع ہوگی، بہتر ہے اس مصیبت سے پہلے نجات حاصل کر لو۔ میرے سمجھانے بجھانے پر وہ مان گیا۔ خوش قسمتی سے میں نے وہ اس طرح دوبارہ اٹھا لیا تھا جو لڑائی کے دوران میرے ہاتھ سے نکل کر چھت سے صحن میں گر گیا تھا۔ اب اس طرح میرے پاس تھا۔ میں نے دل کڑا کر کے کانپتے ہاتھوں سے اس طرح اٹھایا اور سلیم کی پشت پر گہرا زخم لگا کر گولی نکال لی۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ سلیم نے بے حد برداشت کا مظاہرہ کیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کر زمین پر گرنے لگے۔ گولی نکالنے کے بعد میں نے چکنی مٹی رکھ کر خون بند کیا اور اپنی قمیض کا دامن پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ گولی نکلنے کے بعد سلیم نے بے حد سکون محسوس کیا۔ اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے صورتحال کے متعلق سوچ سکتا تھا۔ ثنا، ہمیں جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ حسنی صاحب کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ غلط قدم؟ کیا مطلب؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ عرصہ آزاد ہو چکی ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اور اختر یہاں آئے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی بے خبری میں ہوا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عرصہ کو اب بھی ارغمال سمجھیں گے اور وہ سب کچھ کر گزریں گے جو چنگیزی ان سے چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پرندے؟ ہاں، پروگرام کے مطابق آج حسنی صاحب نے وہ پرندے ملک سے باہر بھجوا دینے ہیں اور کل یا پرسوں کسی وقت وہاب چنگیزی بھی جعلی پاسپورٹ پر ملک سے نکل جائے گا۔ اب سے 6-7 گھنٹے بعد 10 بجے والی فلائٹ سے لکڑی کے 2 بڑے ڈبے لاہور سے ایک خلیجی ریاست کے لیے بک کیے جائیں گے۔ خاص طور پر ان بکسوں میں خوردنی اشیاء ہوں گی، مگر اصل سامان کچھ اور ہوگا۔ میرا خیال ہے تم سمجھ رہی ہو۔ ان بکسوں میں وہ کروڑوں مالیت کے پرندے ہیں جو وہ ایک زبردست پلاننگ کے تحت ملک سے اسمگل کر رہے ہیں۔ یہ اسمگلنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ لکڑی کے باکسز کے ذریعے پرندے کس طرح اسمگل ہو سکتے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، اس میں سب کچھ ممکن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈر سیکرٹری حسنی صاحب مجرموں کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے ذریعے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ کیا پرندوں کو بے ہوش کیا جائے گا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو۔ وہی تکنیک استعمال کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے پرندوں کی ایک کھیپ خان رحیمی کی کوٹھی میں پہنچانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔
تمہیں وہ غیر ملکی ڈاکٹر تو یاد ہی ہوگا جو تم نے مرغی خانے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ترین آدمی ہے۔ پرندوں کو پہلے خاص طریقے سے بے ہوش کیا جائے گا، بعد ازاں انہیں بکسوں میں رکھ کر ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا، جہاں حسنی صاحب کسٹم اور سیکیورٹی چیک اپ کے تمام مراحل سے کامیابی سے طے کروا دیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ خود بھی اسی فلائٹ کے ذریعے سفر کریں گے اور پرندوں کو بحفاظت منزل مقصود تک پہنچا کر لوٹیں گے۔ اگر سلیم کی معلومات درست تھیں تو صورتحال واقعی تشویشناک تھی۔ نواز حسنی صاحب کو جلد از جلد ارسا کی رہائی سے باخبر کر دینا ضروری تھا۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق تھا تو میں بالکل مختلف انداز میں سوچ رہی تھی۔ نواز حسنی، ارسا، اختر زمان اور ان کے مسائل سے مجھے کچھ زیادہ سروکار نہیں تھا۔ میرا اپنا ایک مسئلہ تھا اور آج میں اس مسئلے کو حل کر لینا چاہتی تھی۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ آدمی ایک خون کر لے تو اس کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے، تو شاید شجاع کو مارنے اور کئی دوسروں کو زخمی کرنے کے بعد میرے سر پر بھی خون سوار ہو چکا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی جو لاوے کی طرح اچھل رہی تھی، اور یہ خواہش تھی کہ اس ملعون شیطان کو قتل کر دوں۔ میں جانتی تھی شجاع کو مارنے کے بعد اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی چنگیزی کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی میرا کام تمام کر دے گی۔ سلیم کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ فوری طور پر حسنی صاحب کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بڑی حویلی کے ارد گرد کھیتوں میں کہیں موجود رہوں اور کسی طرح وہاب تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ ممکن تھا میری قسمت یاوری کرتی اور میں کسی طرح اپنے استرے کی دھار کے ساتھ اس کی گردن تک پہنچ جاتی۔ یقیناً یہ خطرناک کوشش تھی، لہٰذا اس خطرناک کوشش میں کسی کا ساتھ نہیں چاہتی تھی، اور سلیم کا تو کسی صورت بھی نہیں۔ میں نے سلیم سے کہا، اگر تم حسنی صاحب کی طرف جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں خان رحیمی کی طرف چلی جاتی ہوں، کیونکہ اس وقت وہی ٹھکانہ میرے لیے محفوظ و مناسب ہے۔ سلیم گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت جلد میرے اندر کی کشمکش کو تاڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی۔ نہیں ثنا، ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ حسنی کو خبر کرنے کے بعد ہم رحیمی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میرے بار بار انکار کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کے اڑیل پن میں کبھی کبھی بچے کی ضد جھلکنے لگتی تھی۔ ایسے وقت میں اسے کسی بھی بات سے روکنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ جب وہ کسی بھی طرح مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ہم نے گھنی جھاڑیوں اور اونچے کھیتوں میں مشرق کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ شام سے ذرا پہلے ہم نے خشک نالہ پار کیا اور گوروں کے قبرستان سے گزر کر بستی چاہ مولا کے نوا میں پہنچ گئے۔ اب ہم چنگیزیوں کی جاگیر سے باہر آ چکے تھے، لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ چنگیزی اس وقت پورے علاقے پر زبردست گرفت رکھتے تھے۔ سلیم کو کسی سواری کی تلاش تھی، کوئی جیپ، ٹریکٹر، ٹرالی، گھوڑا، کچھ بھی مل جاتا۔ راستے میں ایک جگہ ٹریکٹر ٹرالی نظر آئی بھی تھی، تاہم اس پر 8-10 بھٹا مزدور سوار تھے۔ ان میں سے 2-3 افراد مسلح بھی تھے۔ مسلح لوگوں کو دیکھ کر سلیم کو وجہ طور پر شک گزرا کہ یہ لوگ بھی چنگیزیوں کے کارندے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ایک کماد میں گھس گیا اور ہم اس وقت باہر نکلے جب ٹرالی کافی آگے جا چکی تھی۔ شام کے قریباً 6 بجے جب ہم بستی چاہ مولا سے ایک کوس آگے نکل آئے تو اچانک ہماری مراد بر آئی۔ راستے سے کچھ ہٹ کر ایک سفید ٹویوٹا گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا، لیکن ارد گرد کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دبے قدموں ایک کھیت میں گھسے اور احتیاط سے کار کی طرف بڑھنے لگے۔ سلیم اپنی رائفل ہاتھ میں لے چکا تھا۔ کار کھیت کی منڈیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ 15-20 گز فاصلہ طے کر کے ہم کار کے عقب میں پہنچے۔ اندر نسوانی ہنسی کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ بونٹ کیوں اٹھا دیا تم نے؟ بھائی کوئی آ گیا تو یہی سمجھے گا کہ گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں۔ بونٹ باہر اٹھا رکھا ہے اور گاڑی اندر ٹھیک کر رہے ہو؟ 20 سے 24 سال کے درمیان ایسا ہی ہوتا ہے جانے من۔ خرابی کہیں بھی ہو گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کر ٹھیک ہوتی ہے۔ تم مجھے کیوں 20 اور 24 کے درمیان گھسیٹ رہے ہو؟ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گیا، تمہارے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں جھڑے۔ دونوں دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے۔ سلیم نے تیزی سے باہر نکل کر ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور ایک نوجوان لڑکے کو گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ لڑکا درمیانے قد کاٹ کا تھا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ سلیم کی قمیض پر خون کے دھبے اور ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ یہی حال اس کی ساتھی لڑکی کا بھی ہوا۔ ہماری آمد نے ان کی انڈور پکنک کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ لڑکا اور لڑکی کسی ایڈوانس زمیندار گھرانے سے لگتے تھے۔ سلیم نے لڑکے سے کار کی چابی مانگی۔ اس نے ہیل و حجت کی تو سلیم نے بندوق کا کندہ زور سے اس کی گردن پہ دے مارا۔ وہ بیچارہ لڑکھڑا کر گاڑی کی ڈکی پر گرا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لڑکی رونے لگی اور لڑکے سے درخواست کرنے لگی کہ وہ چابی دے دے۔ لڑکے نے بھی اسی میں عافیت جانی،
لڑکی کے گلے میں لمبا سا مفلر تھا جو دوپٹے کی طرح اس کے دونوں گھٹنوں پر جھول رہا تھا۔ سلیم نے رائفل مجھے تھمائی اور اس مفلر سے لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے۔ ہاتھ باندھنے میں اس نے زبردست مہارت دکھائی۔ ان دونوں کی پشتیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ ہاتھ کھولے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ بونٹ گرا کر ہم دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ میں نے سلیم سے پوچھا، کہیں وہ ٹھٹر کر مری نہ جائیں؟ نہیں، 1 آدھ گھنٹے تک یہ ہاتھ کھول لیں گے یا ڈھیلے کر کے نکال لیں گے۔ انجن اسٹارٹ کر کے سلیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہاں پر پارٹ 28 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 29 سماعت فرمائیں۔